अरूज बेड पर दुल्हन बनी शर्मा रही थी। हसन शाह ने सबके खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। वो एक मामूली किसान की बेटी थी और हिसान शाह गांव का सरदार। जब हिसान कमरे में आया तो वो मुस्कुराकर सर मजीद झुका गई, पर अगले ही लम्हे मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके होश उड़ा दिए। चटाख! वो खौफजदा होती हसान को देखने लगी। तुम्हारे बाप ने अपनी जमीन हमें नहीं बेची, जिसकी वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब तुम वो जमीन अपने नाम करवा कर मुझे कल ही दोगी, वरना। हिसान बेख्तियार उसकी कम उम्री और मासूमियत से नजरें चुराने लगा। उसने पहली बार अरूज को देखा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लें, अरूज ने कह तो दिया था, पर अगले ही लम्हे अरूज शाम के मुलगजे अंधेरे में साईं हुसैन शाह के डेरे पर पहुंच चुके थे। इसकी नजरें आसपास के माहौल को परख रही थीं, गोया कोई उसे देख न ले। हसन शाह के सामने पहुंचकर उसकी मासूमियत झलकती आंखों में अजीब सी चमक थी। साईं जी, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, अम्मा को कितने बहाने बनाए हैं। इसके लहजे में झिझक और खुशी की मिली जुली कैफियत थी। हिसान ने इसकी बात सुनते ही बेख्तियार इसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब करते हुए सीने से लगा लिया। अरूज का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो घबरा कर बोली, साईं जी, कोई देख लेगा। हसन ने उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, जानम, कोई नहीं देखेगा, ये हमारा डेरा है। यहाँ आने से पहले लोग हमसे इजाजत लेते हैं दिलबर। और ये तुम्हारी अम्मा साईं कुछ ज्यादा ही मसाइल पैदा नहीं कर रही। लगता है तुम्हारी अम्मा साईं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी सजा देता हूँ, खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। जब अरूज ने उसकी जानिब खफगी से देखा था और हिचकिचाते हुए कहा, साईं जी, अम्मा के बारे में कुछ मत कहिए, हम आपसे नाराज हो जाएंगे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाती, हिसान ने उसकी कमर में अपनी उंगलियां पेवस कर दी और उसे और करीब करते हुए बोला, हमारी बिल्ली, हमें ही मियाऊं, हमारी बाहों में होकर हमसे बगावत की बातें करती हो। अरूज की आंखों में खौफ और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत थी। वो एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर हिसान की आंखों में देखकर धीरे से बोली, हमारी क्या मजाल कि हम आपसे बगावत करें, हम तो बस। इसकी बात अधूरी रह गई जब हिसान ने उसके सर से ढलकता हुआ दुपट्टा उठाया और उसके सर पर जमाते हुए कहा, तुम हमारी इज्जत हो दिलबर, अपनी हिफाजत अच्छे से करना। बहुत जल्द हम तुम्हें अपने दुल्हन बनाएंगे। अब तुम जाओ, बस तुम्हें देखना चाहते थे। अरूज ने खफकी से उसकी जानिब देखा और कहा, हम तो अम्मा को बोल कर आए हैं कि थोड़ी देर में आएंगे, और आप हमें इतनी जल्दी भेज रहे हैं। हिसान ने कहका लगाते हुए जवाब दिया, अगर तुम थोड़ी देर यहाँ मजीद ठहर गई तो तुम्हारे लिए मसला हो सकता है। हमारी नीयत तुम पर फिसल रही है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ कि हम तुम्हें अपने पास रख सकें और कोई गुस्ताखी करें। अरूज इसकी बात का मतलब समझकर लाल सुर्ख हो गई। उससे शर्माते हुए कहा, साईं जी, आप कभी नहीं सुधरेंगे। ये कहते ही वो डेरे की हदूद से निकलकर बाहर की तरफ चल पड़ी। उसने गुलाम को इशारा किया कि वो इसे घर तक छोड़ दे। हिसान शाह गांव का सरदार था और अरूज एक मामूली किसान की बेटी। वो अरूज से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये मोहब्बत जल्द ही नफरत में बदलने वाली है। अरूज की मासूमियत और सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। उसकी गहरी सरमई आंखें, रेशमी बाल और गोरी रंगत जैसे किसी परी की अक्कासी करती थीं। हसन शाह भी कोई कम नहीं था। वो भी अपनी वजाहत में बेमिसाल था। उसकी शख्सियत में एक कशिश थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी, मगर दोनों की मोहब्बत का अंजाम कुछ और ही होने वाला था। अरूज घर के अंदर दाखिल हुई तो पहली निगाह अपने अब्बा अशरफ साहब पर पड़ी, जो चारपाई पर बैठे अपनी जमीन के हिसाब किताब में मसरूफ थे। इनकी नजरें जैसे ही अरूज पर पड़ी, उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा, कहाँ से आ रही हो तुम? इनका लहजा सख्त था, जिसने अरूज को यकदम रोक दिया। वो जो खामोशी से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, अचानक रुक गई और खौफजदा नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगी। लम्हे भर के लिए वो बुरी तरह से घबरा गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर जल्द ही उसने अपने हवास बहाल किए। अपने बाप के चेहरे पर मौजूद सख्ती को देखकर वो सहमे हुए अंदाज में बोले, अब्बा, नीलो के घर गई थी एक रेसिपी पूछने, आपको कोई काम है? अशरफ साहब की नजरें अरूज के चेहरे पर जमी थीं। उनकी आंखों में सख्ती और फिक्र का मिला जुला तासुर था। उन्होंने उससे सख्त घूरी दी और बेसाख्ता बोले, आइंदा ख्याल रखना, अंधेरा होने के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अरूज ने जल्दी से सर झुकाकर जवाब दिया, जी अब्बा।
اس کے دل میں خوف اور شرمندگی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ کے دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس کی فکر میں بول رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی خاموشی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی جو کھڑکی سے آنے والی چاندنی کی ہلکی سی چمک سے مزید دھیمی ہو رہی تھی۔ عروج نے کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ گاؤں کی خاموشی اور رات کا سکون اسے ہمیشہ سے پسند تھا، لیکن آج یہ سکون اس کے دل کے اندر موجود اضطراب کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سوچا، ابا کو کیسے بتاؤں کہ میں نیلو کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ حسان شاہ سے ملنے گئی تھی۔ اپنے خیالات میں گم عروج نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابا کو کچھ نہیں پتا چلے گا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف موجود تھا کہ یہ راز کب تک راز رہے گا۔ حسان شاہ وہ ڈیرے کی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، موبائل پر نظریں جمائے کسی سوچ میں گم۔ ڈیرے کا سکوت اس وقت ٹوٹا جب کبیر شاہ اس کے والد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کی آمد نے حسان کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس نے موبائل کو بند کرتے ہوئے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، مگر اپنے انداز میں کوئی تبدیلی نہ لاتے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کبیر شاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں گہری فکر تھی جو ان کے چہرے پر بھی عیاں تھی۔ انہوں نے حسان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تم ہم سے ناراض ہو؟ حسان نے سر کو نفی میں ہلایا لیکن کچھ کہا نہیں۔ کبیر شاہ نے اپنی جگہ پر ذرا سا سیدھا ہوتے ہوئے کہا، زبان کا استعمال کرو سردار، اس طرح چپ رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حسان نے گہری سانس لی جیسے اپنے اندر کے غبار کو ہوا کے سپرد کر رہا ہو، پھر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نے کیا بولا تھا آپ سے کہ میں نور سے شادی نہیں کروں گا؟ یہ بات میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائی تھی، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو اردو نہیں فارسی کی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ بس اب وہی سیکھ کر آپ کو اس میں بول کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لہجے میں طنز کی تلخی واضح تھی۔ کبیر شاہ نے اپنے بیٹھنے کے انداز کو تھوڑا اور سیدھا کیا اور حسان کی طرف دیکھ کر بولے، حسان، یہ تمہاری پپھو کا مسئلہ ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہیں اور اس نے ہی اپنی بیٹی دینے کی بات کی ہے۔ میری بہن نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، اب میں اسے کیسے منع کروں؟ حسان نے جھٹ سے جواب دیا، منہ سے منع کریں، کسی بھی طرح منع کریں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، میں کسی قیمت پر بھی نور سے شادی نہیں کروں گا۔ شادی میں اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، خیر زمینوں کا بتائیں، ارشد سے بات ہوئی؟ فیکٹری کب تیار ہونا شروع ہوگی؟ کبیر شاہ نے جواب دیا، دراصل میں تم سے یہی بات کرنے کے لیے آیا تھا، مگر جب ڈیرے میں داخل ہوا تو تمہارا یہ بنا ہوا منہ دیکھا، اس لیے بات کرنا بھول گیا۔ حسان نے سر جھٹک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا بات کی سنجیدگی کو سمجھ رہا ہو۔ کبیر شاہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہماری فیکٹری کے پچھلے حصے کی طرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ہمیں وہ ہر حال میں لینا پڑے گا، کیونکہ فیکٹری سے جو دھواں نکلے گا پیچھے موجود فصل کو خراب کر دے گا، اور ہمیں پارکنگ کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوگی۔ وہ جگہ گودام کے لیے بھی استعمال کی جائے گی، بہت سا سامان وہاں منتقل کیا جائے گا، کسی قیمت پر بھی ہمیں وہ ٹکڑا چاہیے۔ حسان نے اپنے باپ کی بات کو غور سے سنا اور سر ہلایا۔ میں نے جب زمین فیکٹری کے لیے خریدی تھی اس وقت ہی سوچ لیا تھا کہ وہ زمین ہمیں ہر حال میں لینی پڑے گی، کیونکہ فیکٹری کے ساتھ ہمیں کسی کو زمین پر فصل اگانے نہیں دے سکتے۔ میں بات کرتا ہوں غلام سے، وہ مالک کا پتہ کرے اور پھر آگے کا مرحلہ طے کریں، اور باقی آپ یہ گھریلو معاملے کو بھی سلجھا لیں تو بہتر ہوگا۔ کبیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حسان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بے فکر رہو، تمہاری بات پتھر پر لکیر ہی رہے گی، میں منع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کبیر شاہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حسان نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے دماغ میں عروج کا خیال آیا، محض ایک خیال ہی تھا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ اس کے دل میں کہیں ایک انجانی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے کسی خواب کا میٹھا سا جھونکا اس کے خیالوں کو چھو گیا ہو۔ حسان شاہ کافی دیر تک آسمان کو تکتے رہا۔ چاندنی کی ہلکی سی روشنی میں اس کے خیالات عروج کے گرد گھومنے لگے۔ اچانک اس کے کانوں میں عروج کی وہ بات گونجی جب وہ داسی میں کہہ رہی تھی، میں آپ سے زیادہ دیر تک ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ مجھے اتنی جلدی بھیج رہے ہیں۔ یہ یاد کرتے ہی اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے آپ سے بولا، دلبر سائیں، بہت جلد آپ کو اپنا بنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھا،
اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر گرا لیے۔ باہر نکلتے ہی غلام کو ادب سے کھڑا پایا۔ اس نے گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا اور عروج کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت عروج کے گھر جانا خطرناک ہو سکتا تھا، مگر احسان شاہ کو روکنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ عروج کے گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی تھوڑی دیر پارک کی اور غلام کو وہیں رکنے کا حکم دیا۔ بندوق جیب میں رکھ کر وہ چپکے سے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے گلی کا جائزہ لیا اور بنا کچھ سوچے گھر کے اندر کود گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ہنسی آئی۔ گاؤں کا سردار جو ہر کسی کے آگے سر بلند رکھتا ہے، ایک لڑکی سے ملنے کے لیے چوروں کی طرح اس کے گھر میں کود رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ ہلکی چاندنی میں گھر کی ہر شے دھیمی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ قدم با قدم وہ عروج کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں نہ کوئی خوف تھا، نہ ہچکچاہٹ۔ بچپن سے دلیر اور کسی سے نہ ڈرنے والا حسان شاہ آج بھی اپنی اسی جرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چاند کی روشنی میں عروج کو دیکھا، جو سینے تک رضائی اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ وہ بے ساختہ بولا، میری نیند حرام کر کے جانم سائیں آپ کیسے گہری نیند لے سکتی ہیں؟ اب آپ کی نیند حرام کرنا تو ہم پر فرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چارپائی کے قریب بیٹھ گیا۔ عروج کی سانسیں ہموار تھیں، وہ بے خبر نیند کے عالم میں تھی۔ حسان نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ عروج نے نیند میں کروٹ بدلی مگر آنکھیں نہ کھولیں۔ حسان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ نرمی سے بولا، اٹھو دلبر، ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ عروج نے آنکھیں کھولی تو حسان کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہیں۔ سائی جی، آپ یہاں، کوئی دیکھ لے گا، پلیز چلے جائیں، وہ دھیمی مگر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی نہیں دیکھے گا دلبر، یہ ہمارا راز ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کر بولا، ہم تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ عروج نے رضائی کو تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑا۔ سائیں جی پلیز چلے جائیں، اماں جاگ گئیں تو بہت مسئلہ ہوگا۔ حسان نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اماں کو ابھی بہت دیر ہے جاگنے میں، اور تم ہمیں اس طرح بھگا نہیں سکتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بس تھوڑی دیر، پھر چلے جائیں گے۔ عروج نے کانپتے ہوئے کہا، سائیں جی آپ نہیں سمجھ رہے، یہ بہت غلط ہے۔ حسان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، غلط کچھ نہیں دلبر، ہماری محبت غلط نہیں ہو سکتی، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عروج نے بے بسی سے سر جھکایا، سائیں جی پلیز، مگر حسان نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، تمہاری یہ پریشانیاں ہمیں پسند ہیں، تمہاری آنکھوں میں خوف ہمیں تم سے اور قریب کر دیتا ہے۔ عروج کا دل دھڑک رہا تھا، وہ دوبارہ سے بولی، سائیں جی پلیز چلے جائیں۔ حسان نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دلبر، ہم جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سکون کی سانس لی، مگر اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حسان نے جاتے ہوئے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرایا، تمہارا یہ خوفزدہ چہرہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ کہتے ہوئے چپکے سے کمرے سے نکل گیا۔ عروج نے بند آنکھوں کے ساتھ دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حسان کا جانا سکون تو دے گیا، مگر دل میں ایک عجیب سی کشمکش چھوڑ گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سردار حسان شاہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس پہر اس کے بابا یا اس کی امی جاگ جاتی تو اس کی کتنی بدنامی ہوتی۔ یہ خیال اس کے دماغ میں آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر اب اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر تک آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا، محض اس کا یہ کہہ دینا کہ میں آپ سے زیادہ دیر تک ملنے کے لیے آئی تھی۔ یقیناً اس کے یہ الفاظ ہی اس پہر یہاں لانے پر آمادہ کر چکے تھے، ورنہ حسان شاہ جیسا شخص نہ کبھی کسی کے آگے جھکا ہے اور نہ ہی کبھی جھکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی رات کی نیند واقعی حرام ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً آدھی رات کے بعد سوئی تھی۔ صبح کا سورج گاؤں کی فضاؤں میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ حسین شاہ وقت سے پہلے جاگ گیا تھا کیونکہ آج پنچایت تھی اور اس میں اس کی موجودگی بے حد ضروری تھی۔ حالانکہ آج اس کا ارادہ فیکٹری والی زمین پر جانے کا تھا، مگر پنچایت ہونے کی وجہ سے وہ وہاں جانے کا ارادہ منتقع کر چکا تھا۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیص پہنی تھی جس میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی دودیا رنگت پر آسمانی رنگ خوب جچ رہا تھا۔ اس پر سیاہ رنگ کی شال ڈالے وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ سیڑھیاں عبور کر کے نیچے اترا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد ادب سے کھڑے ہو گئے۔ حسان نے ایک نگاہ نور پر ڈالی جو سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے سر جھکائے کھڑی تھے۔ اس نے سب کو بیٹھ جانے کا اشارہ دیا اور خود سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سردار کا ادب اس طرح ہی کیا جاتا تھا
چاہے سامنے باپ ہو یا ماں، سب کو یہ ریت نبھانی ہوتی تھی۔ حسان نے کئی بار منع کیا تھا کہ باقی سب کھڑے ہو سکتے ہیں مگر اماں اور ابا نہیں، مگر نہ کبیر صاحب مانتے تھے نہ زلیخا بیگم۔ ان کا کہنا تھا کہ روایات کی تعمیل سب پر فرض ہے۔ سردار بے شک تم ہمارے بیٹے ہو لیکن تم گاؤں کے سرپنچ ہو، تمہاری عزت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ناشتہ خاموشی سے تناول کیا گیا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حسان نے بے ساختہ کبیر صاحب کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا، آپ نے پپھو کو انکار کر دیا ہے یا پھر یہ کام بھی میں کروں؟ کبیر صاحب نے اس کی طرف بے ساختہ دیکھا اور فوراً بولے، آپ پنچایت میں جائیں، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا۔ حسان نے کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آج ہی یہ معاملہ نمٹا دیا جائے، کیونکہ میں مزید کسی لڑکی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ نور میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ جس وقت یہ اس گھر میں آئی تھی میں نے اس کے سر پر ایک بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ اگر پپھو کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے تو اسے یہیں روک دیا جائے، میں رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا، پھر اینک لگا کر سب کو نظر انداز کیے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نور نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور خاموشی سے اپنا دوپٹہ درست کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ نور اور پپھو کو اس کی باتیں بری لگی ہوں گی۔ یقیناً نور اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ ایک سمجھدار بھرپور مرد تھا۔ وہ ایک لڑکی کی آنکھوں میں جذبات بہت جلد پہچان گیا تھا، اس لیے اس نے سب کے درمیان یہ الفاظ بول کر اس کے جذبات کو ابھرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا تاکہ آنے والے وقت میں وہ پریشانی کا سامنا نہ کرے، کیونکہ حسان شاہ جتنی محبت عروج سے کرتا تھا اس کے علاوہ بیوی کا مقام وہ کسی کو بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ حسان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پنچایت کی طرف روانہ ہو گیا جو بڑے میدان میں سجائی گئی تھی۔ آج ایک زمین کا فیصلہ ہونا تھا جس میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ غلام اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ غلام نے کہا، سرکار، زمین کے مالک کا پتہ چل گیا ہے۔ دراصل وہ زمین اشرف صاحب کی ہے، بی بی صاحبہ کے والد صاحب کی۔ حسان نے ایک گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور بے یقینی سے غلام کی طرف دیکھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ زمین ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ زمین ہمیں نہ ملی تو ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ یہ بول کر لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ اکثر اس نے عروج کے منہ سے سنا تھا کہ اس کے بابا اپنی زمینوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہ وہ کبھی اپنی زمین کو فروخت کریں گے اور نہ اب ان کا ارادہ ہے کوئی اور زمین خریدنے کا۔ اس کے پاس جتنی بھی زمینیں موجود ہیں اب اسی پر ہی وہ کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی ذات پر بھرپور یقین تھا۔ وہ گہری سانس لے کر ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولا، خیر تم اشرف سے بات کرنے کی کوشش کرو اور اسے قائل کرو کہ وہ زمین ہمیں دے دے، نہیں تو میں اپنے طریقے سے یہ معاملہ سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور پنچایت کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اب دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، اگر یہ زمین اشرف صاحب کی نہ ہوتی تو وہ کسی سے بھی زور زبردستی کر کے زمین حاصل کر لیتا، لیکن اب یہ زمین اس کے دلبر سائیں کے والد کی تھی، وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ پنچایت کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حسان نے گاڑی پارک کی اور شان سے باہر نکلا۔ اس کی شخصیت میں ایسا روپ تھا کہ ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پر اس کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے۔ پنچایت کی حدود میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے سلام کی آواز گونجنا شروع ہو گئی، جبکہ وہ سب کو نظر انداز کیے سیدھا اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ پنچایت کا آغاز ہوا، لیکن حسان کے ذہن میں اشرف صاحب کی زمین کا مسئلہ گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب عروج کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ دل میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے، مگر دل میں عروج کی محبت نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ اس واقعے کو پورے 2 دن کا وقت بیت گیا، اور اس 2 دن کے دوران غلام نے ہر دن اشرف سے بات کی تھی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ زمین حسان شاہ کے لیے کتنی ضروری ہے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہی پیغام لے کر وہ ڈیرے پر حسان کے پاس آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حسان شاہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا۔ فیکٹری سے متعلق اہم معاملات اس کی توجہ چاہتے تھے، مگر ذہن کا ایک حصہ اشرف صاحب کی زمین کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ غلام نے ادب سے اندر آ کر سلام کیا۔ حسان نے کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلانے کا اشارہ کیا۔ غلام نے آہستگی سے بات شروع کی، سردار، میں اشرف سے مل کر آیا ہوں۔ اس سے زمین کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ حسان نے آنکھیں سکیڑ کر غلام کو دیکھا۔ تم دگنی قیمت کا ذکر کر دیتے، شاید مان جاتا۔ اس کی آواز میں حیرت اور خفگی کا امتزاج تھا۔ غلام نے سر جھکا کر جواب دیا، جی سردار، میں نے دگنی قیمت کی بھی بات کی تھی،
مگر اشرف کہتا ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن اپنی زمین فروخت نہیں کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہی اس کا کل سرمایہ ہے اور اس نے یہ زمینیں بڑی مشکل سے بنائی ہیں۔ یہ سنتے ہی حسان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ہاتھ میں موجود قلم کو زور سے توڑ دیا اور ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مارا۔ اگر یہ دلبر سائیں کا باپ نہ ہوتا تو ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیتے۔ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا، مگر اس نے فوراً اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، لیکن بات کرنے میں بھی ابھی کوئی حرج نہیں۔ تم جاؤ اور اشرف کو ڈیرے پر لے کر آؤ، میں خود اس سے بات کروں گا۔ غلام نے سر جھکا کر حسان کے حکم کی تعمیل کی۔ حسان نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں عروج کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشرف کی زمین نہ صرف فیکٹری کے لیے ضروری تھی بلکہ عروج کے والد کی حیثیت سے وہ ان سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کاروبار کے معاملات الگ تھے اور وہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا، مگر طریقے سے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور کام کی جانب دماغ کو مرکوز کر لیا۔ وہ بے وجہ کے مسائل سوچ کر فیکٹری کی طرف سے اپنا دماغ نہیں بھٹکانا چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ دن معمول کی رفتار کے مطابق بیت چکا تھا۔ کبیر شاہ بھی کئی بار اس سے اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں سوال کر چکے تھے، لیکن اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو یہ بتا کر ان کا دل اشرف سے برا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی اس دہلیز پر اسے جانا تھا۔ اس کی محبت اس گھر میں موجود تھی، اس لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ محض یہ زمین اس کی محبت میں کتنی بڑی دراڑ پیدا کرنے والی ہے۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے جب غلام اشرف صاحب کو لے کر ڈیرے پر پہنچا۔ ڈیرے کے ارد گرد سکوت طاری تھا۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور دور کہیں چرندوں کی آوازیں ماحول کو بھاری بنائے ہوئے تھی۔ حسان شاہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا جہاں دیواروں پر پرانی تصاویر اور شکار کے نمونے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، گہری سوچ میں گم۔ جیسے ہی غلام اشرف صاحب کو لے کر اندر داخل ہوا، حسان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اشرف صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی ہاتھ جوڑ کر ادب سے سلام کیا اور حسان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حسان نے نرمی سے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور مروت تھی، مگر لبوں کی سختی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کو جلدی سلجھانا چاہتا ہے۔ اشرف صاحب، میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم زمین کے بارے میں مزید بات کر سکیں۔ حسان نے مہربانہ لہجے میں بات شروع کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک درمیانی راستہ نکالیں جو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور ہمارے لیے بھی۔ اشرف صاحب نے گہری سانس لی اور عاجزی سے بولے، سردار صاحب، آپ کی بات کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر میں اپنی زمین نہیں بیچ سکتا، یہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ حسان نے صبر سے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اشرف صاحب، لیکن دیکھیں یہ زمین فیکٹری کے لیے ضروری ہے۔ ہم آپ کو زمین کی دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس پر غور کریں۔ اشرف صاحب نے نرمی سے سر ہلایا۔ سردار صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ زمین میرے لیے بے حد اہم ہے، یہ میری محبت کا ثمر ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ حسان کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے ماند پڑ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور مزید نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشرف صاحب، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو بھی ہماری مجبوری کو سمجھنا ہوگا۔ یہ زمین ہمارے منصوبے کے لیے بہت اہم ہے۔ اشرف صاحب نے سر جھکا کر معذرت خوانا لہجے میں کہا، سردار صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں اپنی زمین نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی حسان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے کرسی سے سیدھے ہو کر ایک سخت نگاہ اشرف پر ڈالی اور آواز میں تلخی گھل گئی۔ اشرف صاحب، آپ شاید نہیں سمجھ رہے کہ ہم آپ کو کتنی اچھی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہ زمین ہمیں ہر حال میں چاہیے۔ اشرف صاحب نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، سردار صاحب، میں نے اپنی آخری بات کہہ دی ہے۔ زمین میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ حسان کا غصہ اب قابو سے باہر ہونے لگا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، تمہیں سمجھنا ہوگا اشرف، یہ زمین تمہیں دینی ہی پڑے گی، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ میں یہ مسئلہ کسی بھی طرح حل کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی سمجھداری سے فیصلہ کرو۔ اشرف صاحب نے خوفزدہ ہو کر سر جھکایا اور نرم لہجے میں بولے، سردار صاحب، آپ کی بات ماننے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میں اپنی زمین نہیں دے سکتا، یہ میرے بچوں کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ حسان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور غصے سے کہا، اگر تم نے یہ زمین ہمیں نہ دی تو پھر ہمیں اپنے طریقے سے یہ زمین لینا پڑے گی، اور جب میں کہتا ہوں کہ اپنے طریقے سے تو تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اشرف صاحب نے لرزتے ہوئے کہا، سردار صاحب، برائے کرم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ حسان نے غصے سے اٹھ کر اشرف کے قریب آ کر کہا، یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اشرف صاحب، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ زمین ہمیں دے دیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اشرف نے جھجکتے ہوئے کہا، سردار صاحب، میں آپ کے پیروں میں گرتا ہوں، مگر میری زمین میرا سب کچھ ہے۔ حسان نے گہری سانس لے کر خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ غلام کے ساتھ اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں
اور وہ دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا جسے پایا تکمیل تک پہنچانا اب بےحد ضروری تھا۔ وہ اشرف کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ محض زمین ہی نہیں کچھ عروج کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنا پہلا مورا ہی ہاتھ لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے بعد تو سب کچھ ہی وہ حاصل کر سکتا تھا۔ شام کا وقت تھا جب حسان شاہ گاڑی سے اتر کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں، آنکھوں میں اشتعال تھا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں کبیر شاہ آرام سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حسان نے اندر داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ ایک طرف پھینکا اور بغیر کوئی تمہید باندھے دو ٹوک لہجے میں کہا، ابا آپ کو کل اشرف صاحب کے گھر جانا ہے اور ان سے عروج کا ہاتھ مانگنا ہے۔ کبیر شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور پیشانی پر بل ڈال کر بولے، حسان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچانک یہ نکاح کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر تم یہ سب ایک زمین کے پیچھے کر رہے ہو تو یہ معاملہ میں خود سنبھالوں گا۔ کس طرح سے اشرف کو قائل کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، تم فکر نہ کرو۔ جب حسان نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کہا بس وہی کریں، مجھے عروج سے نکاح کرنا ہے اور یہ فیصلہ حتمی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اشرف صاحب کو کس طرح قائل کرتے ہیں۔ کبیر شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولے، حسان نکاح ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ صحیح وقت ہے، اور اشرف ایک غریب کسان ہے، تم اس گاؤں کے سردار ہو، ایک معمولی سی لڑکی سے تمہارا نکاح۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی حسان نے غصے میں قدم آگے بڑھایا۔ ابا میں نے جتنا بولا ہے اتنا کریں، اس میں مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ مجھے عروج سے نکاح کرنا ہے اور وہ زمین بھی چاہیے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اشرف صاحب کو کیسے قائل کرتے ہیں۔ کبیر شاہ نے دھیرے سے سر ہلایا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، حسان میں تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتا ہوں، لیکن کیا تم یہ فیصلہ کاروبار کے لیے کر رہے ہو؟ حسان نے سختی سے جواب دیا، ابا میرے دماغ میں اس وقت صرف کاروبار چل رہا ہے، مجھے وہ زمین چاہیے اور عروج کے ساتھ نکاح کے بغیر وہ زمین نہیں مل سکتی۔ میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں اور یہ نکاح اس کا بہترین حل ہے۔ یہ کہہ کر حسان نے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کبیر شاہ نے اسے جاتا ہوا دیکھا اور گہری سانس لے۔ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت حسان سے بات کرنا بے سود ہوگا۔ حسان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، زمین اور اسے حاصل کرنے کا منصوبہ۔ حسان اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، دل میں جذبات کا طوفان، محبت، عشق، سب کچھ اس لمحے کے لیے وہ بھول چکا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور صرف اور صرف اس کا کاروبار تھا اور اسے ہر حال میں کامیابی چاہیے تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن دھوپ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی جب شاہ حویلی کے مکین، سفید اور سنہری لباس میں ملبوس اشرف صاحب کے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کبیر شاہ سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے حسان اور ساتھ میں زلیخا بیگم اور دیگر خاندان کے افراد۔ گاڑیوں کا قافلہ جب اشرف صاحب کے گھر کے سامنے رکا تو گلی میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ چھوٹے سے محلے میں اتنے بڑے لوگوں کی آمد کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اشرف صاحب دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور کبیر شاہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ چھوٹے سے صحن میں بچھائی گئی چارپائیاں اور کرسیاں اس وقت ان کے لیے کافی نہیں تھیں، مگر اشرف صاحب نے اپنی بساط کے مطابق مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ عروج اندر کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ حویلی کے مکینوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ حیران بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ اس کے گالوں پر شرم کی سرخی چھا گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب حسان شاہ جیسا باوقار سردار کا خاندان اس کے گھر آئے گا۔ کبیر شاہ نے صحن میں بیٹھتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ اشرف صاحب کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، اشرف صاحب آپ جانتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا بیٹا حسان آپ کی بیٹی عروج کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ اشرف صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کل تک یہ سردار اس سے زمین کا مطالبہ کر رہا تھا اور اب اس کی بیٹی کو مانگ رہا ہے۔ وہ الجھن میں پڑ گئے تھے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت سردار کے رشتے کو ٹھکرانے کا مطلب صرف ذلت کا سامنا تھا۔ وہ زمین دینے سے تو انکار کر سکتے تھے، لیکن اگر بیٹی دینے سے انکار کرتے تو وہ جانتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں اور دھیرے سے بولے، سردار صاحب آپ کی عزت افزائی کا شکریہ، مگر یہ فیصلہ بہت بڑا ہے اور میری بیٹی، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ کبیر شاہ نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کاٹی، اشرف صاحب ہم رشتے ناتے میں ذات پات اور حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ حسان اور عروج ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اشرف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سردار کا رشتہ ٹھکرانے کا مطلب ان کے لیے مشکلات کا دروازہ کھولنا تھا۔
थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उन्होंने हिचकिचाते हुए सर झुका कर कहा, अगर आप सबका यही फैसला है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनते ही जुलेखा बेगम ने मुस्कुराहट के साथ अरूज की माँ का हाथ थामा और उनसे मुबारकबाद दी। अरूज जो अंदर कमरे में बैठी थी, अपने वालिद की आवाज़ सुनकर सर नीचे झुका गई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो खुश भी थी। किस्मत का ये मोड़ उसके लिए नाकाबिले यकीन था। निकाह 1 हफ्ते बाद तय पाया था। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हुई थी। अशरफ साहब तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि ये सब दुरुस्त है या नहीं, मगर अब वो बेहद बेबस थे। इस दौरान अरूज ने हसन शाह से राब्ता करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा था। बहुत से ज़्यादा परेशान थी और वो उसके पास बैठकर कुछ सवालात करना चाहती थी कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया और उसको कुछ क्यों नहीं बताया गया, लेकिन वो मौका ही नहीं दे रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और 1 हफ्ते का अरसा पलक झपकते बीत गया। हर दिन के साथ अशरफ साहब के घर में गहमा गहमी बढ़ती गई और उसकी मार मोहल्ले की औरतें मिलकर छोटे से घर को दुल्हन की तरह सजा रही थी। वही घर जो कभी खामोशी और सादगी की अलामत था, आज रोशनियों और खुशबुओं से भर चुका था। निकाह का दिन आया तो सुबह सवेरे ही तैयारियां शुरू हो गईं और उसको सफ़ेद लिबास में मलबूस देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी और आंखों में ख्वाबों की झलक थी। वो अपने कमरे में बैठी दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी, जबकि बाहर सहन में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। सहन में बिछाई की सफ़ेद चादरों पर मेहमान बैठे थे। छोटे छोटे लैंपों की रोशनी में सब कुछ नहायत सादा और दिलकश लग रहा था। कबीर शाह, जुलेखा बेगम और हसन शाह अपने खानदान के साथ वक्त पर पहुंचे। हसन ने सफ़ेद शलवार कमीज और काली शाल ओढ़ रखी थी। इसका चेहरा पुरसकून था, मगर आंखों में खास चमक थी। मौलवी साहब ने निकाह की तैयारी मुकम्मल कर ली। अशरफ साहब ने गहरी सांस लेते हुए अरूज के कमरे का रुख किया और दरवाजे पर जाकर धीरे से कहा, बेटी वक्त आ गया है। अरूज ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और सर झुकाकर बाहर आ गई। सबकी नजरें उस पर थीं और वो शर्म से जमीन को तकती हुई चलती रही। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब ने हक महर का ऐलान किया और अशरफ साहब ने गहरी नजरों से अरूज को देखा। अरूज बेटी, क्या तुम्हें हसन शाह के साथ निकाह कबूल है? अरूज ने लरसती हुई आवाज में 3 बार है कबूल कहा। इसके लफ्जों की गूंज सहन में मौजूद हर दिल को छू गई। मौलवी साहब ने हसन की तरफ देखा जो पुरसुकून अंदाज में बैठा था। हसन शाह, क्या आपको अरूज बिनते अशरफ के साथ निकाह कबूल है? हसन ने एक मजबूत आवाज में 3 बार कबूल है कहा। इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी जो इस लम्हे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। निकाह के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ। अरूज की माँ की आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। अशरफ साहब ने भीगती आंखों से हसन को दुआ दी और अरूज के सर पर हाथ रखा। हसन ने अरूज की तरफ देखा जो अभी भी नजरें झुकाए हुए थे और उसके करीब आया और धीरे से बोला, दिलबर साईं, आपकी नींदें हराम करने का वक्त आ गया है। अरूज ने शर्म से अपना दुपट्टा मजीद सर पर खींच लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और अशरफ साहब का छोटा सा घर खुशियों का गहवारा बन गया। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हर दिल में दुआ थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठ गया। अशरफ साहब थोड़ा घबराए थे। उनका इरादा अभी महज निकाह करने का था, लेकिन रुखसती का सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। अपनी नाजों से पली बेटी को आज वो रुखसत करने वाले थे, और वो भी ये कैसे आदमी के साथ जिसकी शख्सियत ही हर शख्स को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होती है। वो बेहद परेशान थे, लेकिन बेहद मजबूर भी थे। उन्होंने हसन शाह के आगे हाथ जोड़े थे और सर झुकाकर बोले थे, सरदार, हमसे कोई खता हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, और हमारी लाडली अगर कोई गलती करते तो इसे भी माफ़ कर देना। खुदा के लिए इसके साथ कुछ गलत नहीं करना। हसन शाह ने गहरी निगाह अशरफ साहब पर डाली और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, मगर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। वो बहुत ही ठंडे ठार लहजे में बोला था। जब अशरफ साहब ने यकदम उसकी जानिब देखा था और वो मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ बढ़ चुका था। अरूज बेड पर दुल्हन बनी शर्मा रही थी, सफ़ेद लिबास में मलबूस, जैसे कोई नाजुक फूल खिल रहा हो। उसको अपनी किस्मत पर जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और हर चीज़ में खुशबू और नरमी का एहसास था। जब हसन कमरे में दाखिल हुआ, अरूज की धड़कन तेज हो गई। वो मुस्कुराई और शर्म से अपना सर मजीद झुका लिया। हसन के कदमों की आवाज़ जैसे ही करीब आई, अरूज के दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई, लेकिन अगले ही लम्हे गूंजती हुई चटाख की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। अरूज का चेहरा एक जानिब झुक गया और उसके होश उड़ गए। गाल पर चलता हुआ दर्द और हसन की नजरें दोनों ही उसे जमीन पर गिरा देने के लिए काफ़ी थे। वो हैरत और खौफ से हसन को देखने लगी। आंखों में सवालात का समंदर था। तुम्हारे बाप ने अपनी ज़मीन हमें नहीं बेची, हसन ने दो टोक अंदाज में कहा।
اس کی آواز میں کوئی نرمی نہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بات کو گھمانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، سچائی کو واضح اور سخت لہجے میں بیان کرنا اس کا طریقہ تھا۔ عروج کو اس وقت حسان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی سائیں جی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی لیکن اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات حسان کو پسند نہیں آئے گی، مگر اس سے سچائی کہتی تھی۔ حسان نے اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی کم عمری اور معصومیت کو دیکھ کر نظریں چرا رہا تھا، مگر اس کے غصے کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ عروج کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے پر اب بھی سختی نمایاں تھی۔ تم کل ہی وہ زمین اپنے نام کرواؤ گے اور مجھے دو گے، ورنہ… اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، مگر ان کے پیچھے چھپے خطرے کو عروج نے واضح طور پر محسوس کیا۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل میں خوف اور بے بسی کا احساس تھا۔ اس نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے لفظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ حسان کا غصہ اور اس کی قربت دونوں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ کوئی گستاخی کرتا اس سے پہلے ہی عروج کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ حسان ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا، اس کا غصہ تھم گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ جیسے یکدم ہوش میں آیا تھا۔ وہ فوراً اس کو جھنجھوڑنے لگا مگر وہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کی نگاہ اس کے گال پر پڑی جو لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے غصے میں بے وجہ اپنی محبت کو ہرٹ کر دیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھیجا۔ جب اچانک ایک ملازم نے آ کر اس کو اطلاع دی تھی کہ نیچے اشرف صاحب آئے ہیں اور اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ وہ حیران ہوا تھا کہ بھلا یہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حسان نیچے پہنچا تو سامنے ہی اشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری فکر اور بے بسی کا رنگ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے وہ بار بار دیکھ رہے تھے، جیسے کسی مشکل فیصلے پر دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حسان کے قریب آنے پر اشرف صاحب کھڑے ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اشرف صاحب نے فائل حسان کی طرف بڑھائی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ یہ زمین کے کاغذات ہیں، وہ دھیرے سے بولے۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کرنا حسان۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی محنت سے یہ زمین بنائی ہے، مگر میری بیٹی کی خوشی اور عزت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ حسان نے فائل کو دیکھا اور پھر اشرف صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ اس لمحے میں خود کو بے حد شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اشرف صاحب کی بے بسی اور عروج کے آنسو اس کے دل میں چپنے لگے۔ اس نے فائل کو تھامنے کی بجائے پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں اشرف صاحب، حسان دھیمی اور معذرت خوانا آواز میں بولا، میں یہ زمین نہیں لے سکتا۔ اشرف صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حسان نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے مزید کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے غصے میں بہت کچھ غلط کہا اور کیا۔ عروج کی عزت اور خوشی میری اولین ترجیح ہے۔ آپ نے جو قربانی دینے کی کوشش کی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر یہ زمین آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کی رہے گی۔ اشرف صاحب نے گہری سانس لی، ان کے چہرے پر ہلکی سی راحت کی جھلک تھی۔ حسان نے ان کے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ اگلے دن حسان نے عروج سے معافی مانگی۔ وہ اس کے سامنے آیا، دل میں بے پناہ ندامت کے ساتھ، اور نرمی سے بولا، عروج جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مگر اب میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ ہم ایک نئی شروعات کریں گے، ایک ایسی زندگی جہاں محبت اور احترام ہوگا۔ عروج نے حسان کی آنکھوں میں سچائی اور ندامت دیکھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں بھی ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی اور عزت سب سے قیمتی شے ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو دلوں کو جیتنے سے ملتی ہے۔